बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नया बंदोबस्त कब तक आएगा, ये सवाल अपनी जगह। बहरहाल नक्शे में रंग अफजाई जारी है और शहबाज शरीफ की जगह नए वज़ीर आज़म के लिए टेंडर दाखिल कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत से कौन नाखुश है और बहुत ज़्यादा नाखुश है। वफाकी हुकूमत हस्बे आदत आवाम के साथ फिर हाथ कर गई और पीटीआई के गिरफ्तार लीडरों को ख़तरे का एहसास हो गया है, लेकिन अलीमा खान ढाक का पौधा बनी हुई है, वही तीन पात, और वो तहरीक चलाने की धमकी दे रही हैं। तो ये हमारे आज के 4 मौज़ूआत हैं और सर फहरिस्त ये है कि नए बंदोबस्त के नक्शे में रंग भरे जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि मौजूदा शहबाज हुकूमत के लिए अवाम की गुड विल ख़त्म हो गई है। ये गुड विल कैसे ख़त्म हुई है, इसमें उनकी कितनी कंपल्शंस हैं और कितनी दूसरों की ज़िम्मेदारी है। बहरहाल अवाम में सख्त गैर मकबूल हुकूमत का एहसास किया जा रहा है और ये एक अजीब इत्तेफाक है कि इंडिया के साथ जंग के मौके पर वफाकी हुकूमत के लिए एक बहुत अच्छा मौका था कि वो अवाम की गुड विल हासिल करती, लेकिन उसने इस तरफ शायद तवज्जो नहीं की, कुछ दूसरी मसरूफियात की बिना पर। और इस दौरान कहानियाँ चलती रहीं कि मराज याफ्ता तबके को नवाजा जा रहा है और आवाम पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो चीज़ें नोट की गई है वफाकी हुकूमत की तरफ से, वो 2 मामलात हैं जो बड़े सीरियस मामलात हैं। एक वो जो गंदम का स्कैंडल था, जिसमें गंदम बरामद की गई और फिर उसमें बहुत बड़ी रकम कमाई गई और उसके बाद फिर बहुत घटिया और मुज़र्रे सेहत क्वालिटी की गंदम, नाकस गंदम दरामद की गई, उसमें भी पैसे कमाए गए। फिर वही खेल दोबारा चीनी के मामले में खेला गया पिछले महीने, इसी महीने या जो महीना गुजर गया है इसमें जून में, कि चीनी बरामद कर दी गई और उसमें काफ़ी माल कमाया गया। और फिर जब पाकिस्तान में चीनी की किल्लत हो गई तो चीनी को ब्लैक में बेचा जाता रहा, उसमें भी पैसे कमाए गए। और फिर जब किल्लत इंतहा को पहुंची तो चीनी दरामद करके फिर कौमी ख़जाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया और सार्फिन को डकैती का निशाना बनाया गया, यहाँ तक कि 80 रुपये वाली चीनी 180 रुपये में बिकने लगी। तो ये 2 मामलात जो हैं। इसके अलावा जो ख़ारजा अमूर है, मसलन इसहाक डार पाकिस्तान इंडिया की कशीदगी के ज़माने में मुख्तलिफ़ ममालिक के दौरे पर गए और वहाँ कोई इम्प्रेशन नहीं कायम कर सके, किसी को अपनी बात कन्वे नहीं कर सके, लेकिन इसमें उनका कसूर नहीं है। ज़ाहिर ख़ारजा अमूर उनका शोबा ही नहीं है, ख़ारजा अमूर में उनकी कुछ दस्तरस भी नहीं है। और इसके बजाय मोहसिन नकवी साहब के जो राब्ते थे वो निस्बतन ज़्यादा मौसर हुए और सबसे ज़्यादा मौसर राब्ते तो ख़ुद हाफ़िज़ आसिम मुनीर के थे और उनके बाद मोहसिन नकवी के। तो कहा यह जा रहा है कि ये निज़ाम तो चलेगा और ज़्यादा सख्त गिरी के साथ चलेगा, लेकिन मौजूदा चेहरे इसमें नहीं होंगे और नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। इस सिलसिले में मैं राब्ते कई जगह पर मैंने राब्ते किए हैं और मालूमात लेने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इत्तेफाक से मेरी इस ख़बर की तस्दीक कल रोज़नामा जंग में छपने वाले एक फरमाइशी कालम से हुई है। फरमाइशी कालम से मुराद ये है कि ये बिल्कुल एक गैर मरूफ साहब ने कालम लिखा है और ज़ाहिर है कलम ये मज़मून बता रहा है कि ये कालम नगार की तहरीर नहीं है, बल्कि या तो इसे लिखी लिखाई तहरीर दी गई है या फिर इसे मवाद फीड किया गया है कि इसके मुताबिक मज़मून लिखना है। अच्छा, ये सारा मज़मून तो एक तमहीद है कालम सारा। इसकी आखिरी 2 सत्रों में वो ख़बर है जो मैंने कल दे दी थी। बाकी सारे कालम में तो उन्होंने मोहसिन नकवी की तारीफ़ी की है कि फ़लाँ मैदान में उन्होंने कारनामा किया, फ़लाँ मैदान में उन्होंने कारनामा किया, फ़लाँ जगह उनकी खिदमत, फ़लाँ जगह उनकी खिदमत, और बड़े ईमानदार हैं और बासलाहियत भी है और अनथक भी है। यानी बहुत बेशुमार उनकी खूबियाँ गिनवाई गई हैं पूरे कालम में। लेकिन मेरा इशू ये खूबियों की तफसील दोहराना नहीं है। खूबियाँ ज़ाहिर एक ग्राउंड हमवार करने के लिए ये बताई गई हैं। आखिरी 2 सतरें हैं जो पूरी कहानी का ख़ुलासा बयान करती हैं कि आइंदा क्या होने वाला है। इसमें मोहसिन नकवी साहब को ये लिखा गया है कि वो खामोश मुजाहिद हैं, बहरान में मुल्क के लिए ढाल है, हर तूफ़ान में किश्ती का पतवार है। आखिरी 2 सतरें आप ज़रा तवज्जो से सुनिए
اور شاید ہم سب کو اس وقت ایسے ہی کردار کی ضرورت ہے، یعنی محسن نقوی کی ضرورت سے مراد آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ وزیر تو وہ ہیں اس وقت، وفاقی وزیر ہے، تو ضرورت سے کیا مراد ہے؟ یعنی وفاقی وزیر ہونا کافی نہیں ہے، آگے مزید اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ ویسے فکرہ یہ اپنی جگہ واضح ہے کہ ہمیں اس وقت محسن نقوی جیسے کردار کی ضرورت ہے، اس کو آگے لایا جائے، لیکن اگلی 2 سطریں جو ہیں وہ بہت ہی معنی خیز اور ان میں 2 ہدف نشانہ بنائے گئے ہیں۔ شاید ہم سب کو اس وقت ایسے ہی کردار کی ضرورت ہے جو بینر نہ لٹکائے مگر نیت کا پرچم بلند رکھے، جو مائک پر نہ بولے مگر عمل سے قوم کو جگا دے۔ آپ سمجھے کن 2 افراد کو ہٹ کیا گیا ہے؟ ایک شہباز شریف ہے جو مائک پر بولتے ہیں اور مائک توڑنے کے لیے مشہور ہے اور ایسے دعوے کرتے ہیں جو وہ کبھی پورا نہیں کر سکتے، اور مثلاً انہوں نے کہا تھا کہ اگر 6 مہینے میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل نہ کیا تو میرا نام شہباز شریف نہیں، اور دوسرا یہ کہ مجھے کپڑے بیچ کر بھی مہنگائی دور کرنی پڑے تو مہنگائی دور کروں گا۔ ظاہر ہے یہ دونوں وعدے پورے نہیں ہوئے، اور مہنگائی شہباز شریف کے دور میں اس وقت اس قیامت خیز بلندی کو چھو رہی ہے کہ لوگوں کا جینا پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ تو مائک پر نہ بولے مگر عمل سے قوم کو جگا دے، اور دوسرا ہٹ کیا گیا ہے مریم نواز کو جو بینر نہ لگائے۔ مریم نواز صاحبہ کی بات میں بعد میں کرتا ہوں، لیکن یہ شہباز شریف والا جو فکرہ ہے آپ نوٹ کیجئے، یہ مائک پر بولنے والا، مائک توڑنے والا آدمی ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں محسن نقوی چاہیے۔ یہ مضمون کس نے لکھوایا یا اس کا مواد کہاں سے آیا؟ آپ سب سمجھتے ہیں اور آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اشارہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بات اتنی واضح ہے کہ اس پر یعنی حاشی ہرائی غیر ضروری ہوگی۔ تو اب اس میں 2 باتیں ذہن میں رکھیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب کوئی پلان فائنل ہو جاتا ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے تو اس کے لیے فضا بنانے کے لیے اس طرح کی چیزیں فیڈ کی جاتی ہیں جو چھپتی ہیں، اور ظاہر زمانہ ترقی کر گیا ہے، اب کئی طریقے اور آ گئے ہیں۔ ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ جب مارشل لا، سویلین مارشل لا لگانا ہوتا تھا، یعنی منتخب حکومت کا خاتمہ کرنا ہوتا تھا، تو ایک مرحوم میجر صاحب کو بلایا جاتا تھا، وہ ایک بینر چھپاتے تھے اور ان کو بورڈ پر لگا کے، اس زمانے میں پینا فلیکس وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو وہ بورڈ بنا کر اس پر پوسٹر چسپاں کیا جاتا تھا۔ وہ بورڈ پورے شہر میں مختلف مقامات پر لگا دیے جاتے تھے اور اس پر لکھا ہوتا تھا کہ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے۔ اور پھر اخبارات کو ہدایات آتی تھی کہ یہ جو بورڈ لگے ہوئے شہر میں، اچھا یہ بورڈ کوئی ہزاروں کی تعداد میں نہیں لگے ہوتے تھے، چند ایک 10 15 20 مقامات پر یہ بورڈ لگے ہوتے تھے اور مصروف مقامات پر، اور اخبارات کو پھر ہدایت دی جاتی تھی کہ فوٹوگرافر بھیجیں فلاں فلاں جگہ پر یہ بورڈ لگا ہوا ہے، اس بورڈ کی تصویر لے کر اخبار میں خبر کے ساتھ چھاپیں۔ اور وہ جو خبر چھپتی تھی تو اس وقت کے جو سیاسی اڈے ہوتے تھے، ہوٹل، ریسٹورانٹ، تھڑے، سب میں یہ بات پھیل جاتی تھی کہ حکومت بدلنے والی ہے، اور پھر مزید اس میں کلائمیکس کو نزدیک لانے کے لیے کسی نہ کسی جماعت سے ایک دھرنے کا بندوبست کروایا جاتا تھا۔ دھرنے میں چاہے 20,000 آدمی ہوں، چاہے 400 آدمی ہوں، اس دھرنے کی مشہوری اخبارات کو کرنا پڑتی تھی، اور وہ دھرنے کے 2-4 دن بعد پھر حکومت بدل جاتی تھی۔ اب یہ ماحول بن گیا ہے، اور یہ ماحول بنانے میں ظاہر حکومت کا خود بھی ہاتھ ہے۔ مسلم لیگ نون نے یہ سمجھا، مسلم لیگ نون میں نہیں کہوں گا، مسلم لیگ نون تو اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتی، نواز شریف مسلم لیگ نون کا نام ہے، وہ غیر متحرک ہے، سیاست سے ہٹ گئے ہیں، بلکہ ان کو وہ بارے میں وہ فلمی گیت یاد آ رہا ہے کہ چھوٹی سی عمر میں یہ جوگ لے لیا، تو انہوں نے جوگ نہیں لیا بلکہ بجوگ لے لیا ہے، اور چھوٹی سی عمر سے مراد یہ ہے کہ ابھی سیاست میں ان کو رہنا تھا لیکن وہ سیاست چھوڑ گئے۔ تو اب یہ مسلم لیگ ہے، وہ جو بھی ہے مسلم لیگ وفاقی حکومت کی، وہ ایگزسٹ کرتی ہوئی کہیں نظر نہیں آتی۔ تو جو سیاسی کردار ادا کیا ہے، ڈیلیور نہیں کر سکے، مہنگائی نہیں دور کر سکے، کم نہیں کر سکے،
عوام کی مشکلات میں کمی کے بجائے اضافہ کیا، کوئی نیا ترقیاتی کوئی ریلیف پیکج نہیں لا سکے، یہ ساری چیزیں منفی کھاتے میں جاتی ہیں اور گئی ہیں، اور اب وہ فضا بن گئی ہے کہ ایک ڈائریکٹ اختیارات کا جو ایشو چل رہا ہے کہ زیادہ مؤثر دخل اندازی ہمیں چاہیے، تو اس کے لیے یہ سٹیج تیار ہو رہا ہے جو شہباز شریف کے ہوتے ہوئے ان کا خیال ہے کہ پورا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کے نام کا ٹینڈر بھر دیا گیا ہے وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پر، اور ٹینڈر خود نقوی صاحب نے نہیں بھرا، کسی اور نے بھرا ہے۔ جس طرح انتخابات میں کاغذات نامزدگی کئی مرتبہ امیدوار خود داخل نہیں کراتا، بلکہ اس کے بہاف پر کچھ اور لوگ وہ کاغذات داخل کرا دیتے ہیں دستخط لے کر، اور یہاں پر تو دستخط کی ضرورت بھی نہیں، ٹینڈر ویسے ہی بھر دیا گیا ہے۔ کیا نقشہ ہوگا؟ برما پلس ماڈل کا میں نے اشارہ کیا تھا، تو برما پلس ماڈل میں کیا ہوگا مجھے تو کوئی اچھی بات نظر نہیں آتی، کیونکہ برما میں میانمار جس کا اب نیا نام ہے، تو وہاں یہ جو ماڈل نافذ ہے اس کے نتیجے میں برما پہلے سے زیادہ غریب ہوا ہے، پہلے سے زیادہ کمزور ہوا ہے، وہ بھی ایک وفاق ہے، بلکہ پاکستان سے بھی زیادہ نازک وفاق ہے۔ 6-7 قسم کی قومیں وہاں رہتی ہیں چھوٹے سے ملک میں، اور مسلح بغاوت جا رہی ہے، کہیں کیران باغی ہیں، کہیں شان باغی ہیں، کہیں کچھ اور باغی ہیں۔ یہ جو تھائی لینڈ کے ساتھ بارڈر لگتا ہے وہاں الگ بغاوت چل رہی ہے، جو لاؤس کے ساتھ بارڈر لگتا ہے وہاں ایک الگ بغاوت چل رہی ہے، جو بارڈر آسام کے ساتھ انڈیا کے ساتھ لگتا ہے وہاں ایک الگ بغاوت چل رہی ہے، سینٹرل برما میں ایک الگ بغاوت چل رہی ہے، غربت بڑھ رہی ہے، قرضے بڑھ رہے ہیں اور جرائم بڑھ رہے ہیں، سب کچھ۔ تو یہ برما ماڈل کا نتیجہ وہاں تو اچھا نہیں نکلا، ہو سکتا ہے پاکستان کا جغرافیہ کچھ مختلف ہو، یہاں کو اچھا نتیجہ نکلا ہے، واللہ عالم، ہم تو دعا گو ہیں۔ اچھا، مریم نواز سے کون ناخوش ہے؟ ایک تو آپ نے یہ واضح اشارہ پڑھ لیا کہ ہمیں ایسا نہیں چاہیے جو بینر لگائے، تو بینر لگانے سے مراد اشارہ مریم نواز کی طرف ہے، جن کے بینرز کی اور جن کی تصویروں والے بورڈز کی اور جن کی دوسری چیزوں پر تصویروں کی پنجاب میں اس وقت اتنی دھوم ہے کہ ماضی میں شاید ہی کسی اور حکومت کی اتنی دھوم ہوئی ہو، ہر جگہ پر، ہر مقام پر، ہر چیز پر، ہر اس سروس پر جو پنجاب حکومت فراہم کرتی ہے، ہر اس عمارت پر جو پنجاب حکومت کے ماتحت ہے، ہر اس کام پر جو پنجاب حکومت کرتی ہے اس پر مریم نواز کی تصویریں ہیں، اور ان تصویروں میں جو رنگ چوکھا کیا ہے تو اسے ایک واقعے نے کیا ہے کہ پہلے سے موجود ایک میڈیکل ادارے کا نام قائد اعظم سے بدل کر مریم نواز سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ سنا ہے کہ اب یہ فیصلہ واپس لیا جا رہا ہے، لیکن اب پچھتائے کیا ہو، تو جب چڑیا چگ گئی کھیت، بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے۔ تو یہ ہر سطح کے لفظ پر غور کیجئے، ہر سطح پر اس تشہیری مہم کو دیکھا جا رہا ہے جو اس سے پہلے پاکستان میں کبھی کسی حکمران یا کسی سیاسی رہنما نے نہیں چلائی۔ اور دوسری بات، چند دن پہلے انصار عباسی صاحب نے دی نیوز اور جنگ میں ایک خبر چھاپی اور وہ ٹی وی پر بھی نشر ہوئی، جس میں کچھ اس طرح کی بات تھی کہ پنجاب میں 1 کھرب روپے کی کرپشن ہوئی ہے یا بے ضابطگیاں ہوئی ہیں۔ بے ضابطگی اور کرپشن میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، لیکن کچھ فرق تھوڑا بہت ہوتا بھی ہوگا۔ اس پر مجھے بات نہیں کرنی ہے کہ یہ رپورٹ کتنی سچی ہے، کتنی مبالغہ آمیز ہے، کتنی غلط ہے، پتہ نہیں اس کی حقیقت کیا ہے، بالکل مجھے علم نہیں ہے۔ لیکن جو بات غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ انصار عباسی صاحب کو یہ خبر پی ٹی آئی نے تو نہیں دی، پیپلز پارٹی نے بھی نہیں دی، جے یو آئی نے بھی نہیں دی، جماعت اسلامی نے بھی نہیں دی، کس نے دی ہے انصار عباسی کو یہ خبر کہ یہ چھاپو؟ اور کسی صوبائی حکومت کے خلاف یہ خبر چھاپنا کہ اس کے دور میں اتنی رقم کی بے ضابطگی ہوئی ہے کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو یہ خبر ظاہر ادارے کے مالک نے بھی یہ خبر چھاپی، یعنی اس خبر کو چھاپنے کی اجازت دے دی، تو اس کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا ہے۔ انصار عباسی صاحب کو یہ خبر کہاں سے فیڈ کی گئی۔ اور ناظرین، وہ جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ ہر چیز کے 2 مطلب ہوتے ہیں اس طرح کی خبروں کے، کہ ایک تو تبدیلی کا اشارہ ہوتا ہے اور اس میں یہ اس خبر کو بھی شامل کر لیں۔ 2 باتیں یہ ہوئی کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یا تو یہ تبدیلی کا اشارہ ہے، تبدیلی کی تیاری ہے، اور دوسرا ایک یہ مطلب بھی ہوتا ہے
کہ حکومت کو یا متعلقہ جو بھی شخصیت ہے اس کو خبردار کرنے کے لیے اس طرح کی خبریں چھپوائی جاتی ہیں کہ بڑا بھائی دیکھ رہا ہے، ہوشیار، خبردار، خود کو مینڈ کر لو، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر زیادہ تر قرینے جو ہیں وہ تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں۔ ممکن ہے آنے والے دنوں میں پھر کوئی حالات ٹر لے اور کہے کہ نہیں یہی نظام چلے گا، برما پلس ماڈل فی الحال نہیں آئے گا، یہ بھی ایک امکان ہے، امکان کو رد نہیں کر سکتے، صورتحال بدلتی رہتی ہے۔ جس طرح 4-5 دن پہلے تک یہ طے تھا کہ گنڈا پور وزیر اعلیٰ رہے گا خیبر پختونخوا کا، لیکن اس کے نیچے سے کیبنٹ بدل جائے گی اور 4 دنوں کے اندر اندر فضا بدل گئی اور گنڈا پور صاحب کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اس پر عمل درآمد کتنی مدت میں ہوتا ہے ہمیں نہیں پتہ۔ اسی طرح 1 مہینہ پہلے تک یہ تمام ذرائع کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب پہلے وزیر اعظم ہوں گے پاکستان کے جو اپنی مدت پوری کریں گے۔ ویسے 3 سال مدت وہ اپنی پوری کر چکے ہیں۔ عمران خان کے بعد جو حکومت بنی 1.5 سال کی مدت کے لیے اس کے وزیر اعظم شہباز شریف تھے۔ پھر جو عبوری حکومت بنی وہ کاکڑ نام تھا، کیا تھا وہ، ایک عجیب و غریب قسم کی چیز بلوچستان سے دریافت ہوئی تھی، تو اس کو وزیر اعظم بنایا تھا، تو وہ بھی شہباز شریف کا تسلسل تھا۔ اور یہ جو ناقص گندم کی درآمد اور اچھی گندم کی برآمد کا اسکینڈل جو تھا، یہ درآمد برآمد کاکڑ کے دور ہی میں ہوئی۔ کاکڑ ہی نام تھا نا اس کا، مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ اس کا چہرہ ہی بڑا عجیب و غریب تھا، نام ہی یاد نہیں رہتا اس کا، اس کے دور میں۔ لیکن اس کی منظوری کاکڑ نے نہیں دی تھی، کاکڑ سے پہلے دی جا چکی تھی۔ تو خیر کاکڑ دور بھی شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کا تسلسل تھا اور اب پھر 1 سال سے اوپر ہو گیا، گویا کہ 3 سال لگ بھگ شہباز شریف صاحب نے اپنی وزارت عظمیٰ کی مدت پوری کر لی۔ مزید 2 سال رہ گئے تو 5 سال پورے ہو جائیں گے۔ کوئی بات میں دعوے سے نہیں کروں گا، یہاں حالات بدلتے رہتے ہیں، پروگرام فائنل ہو کر ایگزیکیوشن کا جب مرحلہ آتا ہے تو بدل جاتے ہیں۔ اچھا خیر، اب اس پر مزید معلومات میں لے رہا ہوں، اس پر بھی اگر کوئی مزید معلومات ملی تو اس پر بات کروں گا۔ وفاقی حکومت نے بڑی دھوم دھام سے اعلان کیا تھا کہ بجلی کے بلوں میں 10 روپے ایک کمی کر دی گئی ہے، 1.5 روپے پتہ نہیں فلاں مد میں اور 1 روپیہ فلاں مد میں، کل ملا کر 14 روپے بجلی سستی کرنے کی خوشخبری قوم کو سنائی گئی تھی۔ لیکن جب وہ اس پر عمل درآمد ہوا تو پتہ چلا کہ 6-7 روپے کی کمی ہے، باقی سب دھوکہ تھا۔ اور اب ماشاءاللہ سے یہ خبر آ گئی ہے کہ وہ 6-7 روپے کی سہولت بھی واپس لے لی گئی ہے۔ بجلی پچھلی گرمیوں کے برابر مہنگی ہو گئی ہے، بلکہ زیادہ مہنگی ہو گئی ہے، کیونکہ خیر سے گیس کی قیمت میں فکس چارجز میں 1000 روپے ماہانہ، چاہے آپ 500 روپے کی گیس استعمال کریں، یعنی کہ کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے نا جو اکیلا رہتا ہے، وہ صرف 2 وقت کی چائے بناتا ہے تو 500-600 کا بل آتا ہے اس کا، یا 1000 روپے کا بل آتا ہے، اس کو بھی اب 2000 روپے کا بل آئے گا اور بجلی مزید مہنگی ہوگی۔ اور یہ ایک یعنی ستم ہے وفاقی حکومت کا جو وہ عوام پر ڈھا رہی ہے جب سے وہ آئی ہے۔ ریلیف اس حکومت نے ایک بھی نہیں دیا اور تکالیف کی اس نے مالا پرو دی ہے۔ تو خیر اچھا، پی ٹی آئی کے گرفتار رہنماؤں کو احساس ہو گیا کہ معاملہ خطرناک ہے، پی ٹی آئی کسی صورت بچتی ہوئی نظر نہیں آتی اور وہ واقعتاً بچتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ پارلیمنٹ میں اس کی جو موجودگی ہے دن بدن آپ دیکھیں گے کہ محدود سے محدود تر ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ جس طرح ایک پرندہ اڑتے اڑتے دور نکل جاتا ہے اور پھر نظر آنا بند ہو جاتا ہے، ایک لکیر سی آخر میں رہ جاتا ہے اور پھر وہ لکیر بھی غائب ہو جاتی ہے، تو پی ٹی آئی کے ساتھ یہی کچھ ہونے والا ہے۔ تو کل پی ٹی آئی کے 5-6 گرفتار لیڈروں نے، جن میں وہ مخدوم کیا نام ہے اس کا، شاہ محمود قریشی ہے، اعجاز چودھری ہے، محمود رشید ہے، یاسمین راشد ہے اور عمر سرفراز ہے، ایک شاید یہ لیڈر ہیں، ایک آدھ اور بھی ہوگا۔ ان لوگوں نے ایک کھلا خط لکھا ہے جس میں پارٹی قیادت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ حکومت سے مذاکرات کیے جائیں، سیاسی بدترین بحران ہے۔ بدترین بحران سے مراد یہی ہے کہ جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والا ہے وہ بہت بدترین ہونے والا ہے، تو اس بحران کو ختم کرنے کے لیے، حل کرنے کے لیے مذاکرات کیے جائیں۔ یہ اس طرح کا پہلا خط ہے جو پی ٹی آئی کی گرفتار قیادت کی طرف سے سامنے آیا، اس سے پہلے ان لوگوں نے ایسا مطالبہ نہیں کیا۔
تو اس کا ایک ترجمہ سمپل تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی جیل میں بس ہو گئی ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے، جیل میں بس ان کی بہت پہلے سے ہو چکی ہے۔ اب وہ خطرہ پہلے سے زیادہ محسوس کر رہے ہیں۔ 9 مئی کے مقدمات 1 مہینہ رہ گیا ہے عدالت کی دی ہوئی ڈیڈ لائن میں، تو 1 مہینے کے بعد یہ فیصلے سنا دیے جائیں گے، اور اس کے بعد پارٹی جو ہے اس کی جو کشتی ہے وہ غرق ہو جائے گی، ڈوب جائے گی۔ تو اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے، اس خطرے سے نمٹنے کے لیے یا اس خطرے کو کم کرنے کے لیے ان لیڈروں نے پارٹی قیادت سے کہا ہے کہ وہ حکومت سے مذاکرات کرے۔ اور لیکن دوسری طرف جو علیمہ ہیں وہ وہی ڈھاک کا مجسمہ بنی ہوئی ہیں، پودا بنی ہوئی ہیں کہ جس کے 3 ہی پات ہوتے ہیں۔ وہ کہہ رہی ہے، کل پھر اس نے کہا ہے کہ تحریک چلے گی اور 10 محرم کے بعد تحریک چلائیں گے، اور کہ 10 محرم پتہ نہیں اگلے سال کا 10 محرم ہے یا اس سے اگلے سال کا 10 محرم ہے۔ تو تحریک تو خیر نہیں چلنی، لیکن اس طرح کی دھمکیاں دے کر وہ پارٹی قیادت کے لیے پریشانی بڑھا رہی ہیں۔ پارٹی کے گرد جو شکنجہ ہے وہ کسا جا رہا ہے، زیادہ اس میں کساوٹ آ رہی ہے، زیادہ اس کا حلقہ تنگ ہو رہا ہے، اور علیمہ خان بھی اس میں ایک کیٹلسٹ کا کردار ادا کر رہی ہیں کہ اور پھندہ سخت کرو، اور پھندہ تنگ کرو، لٹکا دو۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔